अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, कल बच्चों का आलमी दिन था, पर एक बड़ी खबर आ गई तो हम बच्चों पर प्रोग्राम ना कर सके। मगर चूंकि आपकी हमसे हमेशा शिकायत रहती है कि बच्चों पर कोई बात नहीं करता, चूंकि शायद वो वोट नहीं डालते, तो इसलिए आज का प्रोग्राम हमने बच्चों के नाम किया है। और बकिया हिस्से में हम फैज़ मेले से आपको पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा रब्बानी का इंटरव्यू और फिर शोहरत पाने वाली इंकलाबी जो स्टूडेंट कारकुन है अरूज औरंगज़ेब से भी मिलवाएंगे। बच्चों के नाजरीन बहुत से मसाइल हैं। बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पहले इस बात का तयन करना होगा कि पाकिस्तान में बच्चा कहलाया जाने की उम्र क्या होती है। सिंध में नाजरीन लड़कियों की उम्र 18 साल है, तो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में 16 साल है। कानूनी तौर पर पंजाब में 15 साल का बच्चा भट्टे पर तो काम कर सकता है, पर शादी नहीं कर सकता। अक़वाम मुत्तहिदा का कन्वेंशन जो बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देता है और बच्चों की उम्र 18 साल तयन करता है, इस पर 1990 में दस्तखत करने के बावजूद पाकिस्तान के कवानीन में इबाहम है। अमल दरामद तो बहुत ही दूर की बात है। आजकल जेलों की नाजरीन काफ़ी बात होती है, चूँकि हमारी काफ़ी बड़े बड़े सियासतदान जेल में हैं, तो बच्चों की जेलों में हालात क्या है ये भी हम आपको बताते हैं। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 जो है वो पास हुआ, जिसके तहत बच्चों के लिए अलहदा अदालतों के क़याम की बात हुई और ये तयन किया गया कि होंगी, ताकि बच्चों को क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। पर वो अदालतें ना बन पाईं। पंजाब में 670 बच्चे जेलों में हैं, पर छोटी उम्र के बच्चों को बड़ी उम्र के बच्चों के साथ रखा जाता है। बड़े जुराइम पेशा बच्चों को अलग नहीं रखा जाता, जिसके नतीजे में इनके लिए सलाखों के पीछे ख़तरात जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस अहम मौजू के ऊपर हमने दावत दी है सजाद चीमा साहब को। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है स्पार्क के गैर सरकारी तंजीम है सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन। उनके साथ तशरीफ रखती हैं महनाज अकबर साहिबा, मुस्लिम लीग नून की MNA हैं, और आप नेशनल असेंबली में चेयर ऑफ स्पेशल कमेटी ऑन चाइल्ड राइट्स की भी हैं, तो आप इस इशू को बड़ी अच्छी तरीके से जानती हैं। मुनीज़े बानो हमें ज्वाइन करी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं साहिल की बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर सरकारी तंजीम। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले महनाज साहिबा आपकी जानिब आऊँगी, इसलिए चूँकि ये भी अभी क्लियर नहीं हुआ कि बच्चों की उम्र जो है वो क्या होनी चाहिए। क्या इसके ऊपर कोई बात नहीं होती नेशनल असेंबली में कि जी आपको कम से कम ये तो तयन करना चाहिए, आपने चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन पे साइन किया, उधर आप कहते हैं 18 साल, पंजाब में आप कुछ करते हैं, बच्चों की उम्र आप कुछ बताते हैं। इट्स अ वेरी बिग कंफ्यूजन। जी मुनीज़े, मैं थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड बताना चाहूँगी कि इन द लास्ट 6 months व्हाट वी हैव डन इन द नेशनल असेंबली कि हमने बच्चों पे काफ़ी बात करनी शुरू की है। हमने जो नेशनल असेंबली का बिज़नेस है उसमें क्वेश्चंस उठाने शुरू किए हैं, उसके बाद रेजोल्यूशंस पास करना शुरू किए, कॉलिंग अटेंशन बच्चों पे कभी बात हुई ही नहीं। और SDGs की हमारी टास्क फोर्स है, उसके क्योंकि 7 SDGs हैं, गोल्स हैं जो कि बच्चों के साथ रिलेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो उधर हमने अपनी बनाई है स्पेशल कमेटी ऑन चाइल्ड राइट्स। और तो उसमें ये कि अब हमने फिर ये किया कि टेक्निकल एक ग्रुप था, यूनिसेफ था उसमें, सजाद साहब भी थे उसमें, कि हमने सारे जो चाइल्ड राइट्स से रिलेटेड लेजिस्लेशंस हैं वो पार्लियामेंटेरियंस के साथ रिव्यू किए हैं। 108 लेजिस्लेशंस हैं। उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला, देखिए ये बात हुई ना, पार्लियामेंटेरियंस ने खुद कहा कि ये जो अभाम है इसको दूर करना है। फिर ठीक है, और ये तो कल तक हमने ये रिव्यू किया है। इसलिए चूंकि मैं आपसे एक और भी सवाल करूंगी कि चाइल्ड राइट्स के ऊपर एक कमीशन भी बनना था, बल्कि उसका लॉ भी पास हो गया। लॉ के तहत ये कहा जाता था कि 6 महीने के अंदर उसको बन जाना चाहिए, मगर मेरे ख्याल साल हो गया, साल हो गया और 2 साल हो गए। 2017 में मुनीज़े, बल्कि आपकी पार्टी ने ये पास किया। जी 2017 में ये एक्ट पास हुआ था, और उसके बाद 6 महीने के बाद इसके आपने रूल्स ऑफ बिजनेस वगैरह बनाने थे, जो कि उस वक्त नहीं बन सके। और इस वक्त ये हालत है क्योंकि मैंने तो नेशनल असेंबली में आते के साथ ही ये क्वेश्चन उठाना शुरू किया कि नेशनल कमीशन ऑन चाइल्ड राइट्स का क्या स्टेटस है। आप ये देखें कि अभी तक वो कहते हैं बस जी बन गया, बन तो गया, उन्होंने मेंबर्स वगैरह के भी शायद कुछ नाम ले लिए, मगर नोटिफाई नहीं हुआ। तो अच्छा, इस दफा का एक इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चों से रिलेटेड जो कुछ भी नेशनल असेंबली में होता है या मिनिस्ट्रीज में होता है, जहां कुछ भी होता है, तो आप ये जरूर ख्याल रखें कि बजट नहीं रखा जाता। जब इस दफा का बजट आया तो हमने सबसे पहले उसमें एनालाइज किया कि बच्चों के लिए क्या बजट रखा है, और गडमड होता है ना, मतलब यू कांट डिसाइफर। हाँ कि 0 डोंट टेल मी, रियली? नहीं, ये चाइल्ड राइट कमीशन के लिए 0 बजट।
سجاد صاحب اگر میں غلط نہیں ہوں تو انہوں نے کچھ لاز وغیرہ رولز ان کو بنا کے دینے تھے، ہیومن رائٹس منسٹری نے، انہوں نے بنائے کیوں؟ اچھا، ایک تو آپ نے ایج کی بات کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پاس مختلف لاز جو ہیں وہ کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں. آپ نے سندھ میں بات کی کہ جب میریجبل ایج جو بچی کی ہے وہ انہوں نے 18 کر دی ہے پورے پاکستان میں انکلوڈنگ اسلام آباد ابھی تک 16 ہے. آپ نے لیبر کی بات کی، پنجاب میں اگر 15 ہے تو باقی صوبوں میں تو 14 ہے. اور اگر آپ اسلام آباد کی بات کریں جدھر آج ہم بیٹھے ہیں تو انفارچونیٹلی پروہیبشن کا لا ہی نہیں. تو جو 1991 کا لا ہے وہ ہے امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ، وہ یہ کہتا ہے ریگولیٹ کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ بچے سے کام آپ نے لینا کیسے. پروہیبشن کی بات اس میں نہیں ہے. ماں سوائے چند وہ آکوپیشنز یا پیشے جن کو انہوں نے ہیزریڈیس قرار دے کے تو کہا کہ شیڈول میں ہم نے یہ والے پیشے بتائیں، ان کے علاوہ بچہ جس بھی عمر کا ہو وہ اس میں کام کرے. تو ایج کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ کنونشن جو کہ 1989 میں UN جنرل اسمبلی نے اڈاپٹ کیا اور پاکستان اس کی پارٹی، اور پاکستان آپ کو پتا ہے کہ دنیا کا 6واں ملک تھا اور پہلا اسلامک کنٹری تھا جس نے اس کی ریٹیفیکیشن کی، یعنی اس کی پارٹی بنا. اور ظاہر ہے گورنمنٹ از انڈر این obligation ٹو میک لاز اکارڈنگلی. تو ابھی آپ نے بات کی، ایک تو یہ بہت بڑا ایشو، اور جب اب میڈم نے بتایا، مہناز صاحبہ بتا رہی تھی کہ جو ریویو ہوا ہم صوبوں میں بھی گئے اور یہ ایشو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا. ہر جگہ پہ لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس بہت سارے قوانین ہیں، جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ 100 سے زیادہ قوانین کو ریویو کیا گیا، لیکن ایج جو ہے کہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم بچہ سمجھتے کس کو ہیں. ریٹیفیکیشن تو ہوگی، اگلا سٹیپ جو تھا ہم نے پھر ڈیفائن کرنا تھا بچہ اور بچی ڈسکریمنیشن کے بغیر. مگر سجاد صاحب یہ بتائیے، چونکہ آپ نے جسٹس جوینائل سسٹم کے تحت بھی بچوں کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، اب یہ ایکٹ پاس ہو جاتا ہے 2018 میں، اس کے تحت وہ کہتے ہیں جی ہم عدالتیں الگ رکھیں گے، اور ہمارے لوگوں کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ عدالتیں جب آپ علیحدہ رکھتے ہیں بچوں کے لیے تو بچوں کے خاص مسائل ہوتے ہیں، اور وہ جو عدالتیں ہوتی ہیں وہ ان خاص مسائل کو دیکھ کے ہی اپنا فیصلہ دیتی ہیں. ایک عدالت میرا خیال ہے پنجاب کے اندر ہے، مگر وہ اس ایکٹ کے تحت نہیں ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ ایکٹ انہوں نے پاس ہو گیا، عدالتیں بنانے میں کیا ابہام تھا؟ وہ تو بن سکتا تھا، اس کے لیے تو کافی فنڈنگ بھی ایک طرف علیحدہ ہوئی تھی عدالتوں کے لیے. جی اچھا، اس میں ایک آرگومنٹ ہے جس کو میں ایک لیم آرگومنٹ سمجھتا ہوں. جیسے ابھی آپ نے بات کی اور آپ نے کہا کہ پنجاب میں 600 کچھ بچے اس وقت جیلوں میں، اور جب بھی ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے جی اس وقت پاکستان میں 1500 کے قریب بچے ہیں جو جیلوں میں، اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ عدالتیں شاید صرف ان 1500 بچوں کے لیے بنائی جائیں گی، جبکہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم کو دیکھیں تو ڈیلی بیسس پہ یہ بچے جو ہیں یہ ان ڈیٹینشن سینٹرز میں جا رہے ہوتے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ باہر آ رہے ہوتے ہیں، اور عدالتوں کے پاس جو لسٹ آف کیسز وہ بہت زیادہ ہے. اگر ہم اس کا ڈیٹا کہیں کلیکٹ کریں جو کہیں پہ اویلیبل نہیں ہے کہ ایک سال میں کتنے بچے ان کانفلکٹ ود لا جو ہیں وہ اس سسٹم میں سے گزرتے ہیں، تو وہ کافی زیادہ بڑا نمبر بنتا ہے. اور ہم نے یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ چھوٹے بچوں کو بڑے بچوں کے ساتھ رکھتے ہیں، اور جنہوں نے ہینیس کرائم کیا، اگر کسی نے مرڈر کر دیا تو یہ بچے پھر وہاں پہ جا کے زیادہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. باقی ملکوں کے اندر تو ہوتی کہ جی ووکیشنل ٹریننگ ہوتی، ریہیبلیٹیشن ہوتی، ادھر کیا ہے؟ ہاں ادھر دیکھیں، پہلا تو کانسیپٹ یہ جو آپ نے بات کی لا میں، دس لا از آل اباؤٹ سیگریگیشن. وہ یہ کہتا ہے کہ آپ بچے کو اڈلٹ پریزنرز کے ساتھ اور کرمنل کے ساتھ ان کو نہ مکس کریں، ان کو الگ کریں. اب اسی لیے انہوں نے کہا کہ ایکسکلوسیو کورٹ ہونی چاہیے. اور ایکسکلوسیو کورٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب بچے کی وہاں پہ ہیئرنگ ہوگی تو وہاں پہ اور کوئی وہ عدالت کیس نہیں سنے گی، اور اس کا پھر خاص ایک کرائٹیریا بتایا گیا ہے کہ وہ جج کی سٹینڈنگ بھی خاص ہوگی، وہ بچے کو جو لیگل اسسٹنس دینی ہوگی وہ بھی. اور ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ بچے کو اگر ایز اے لاسٹ ریزورٹ، پہلے تو ہے کہ اس کو کہیں ڈیٹینشن میں نہیں رکھا جائے گا، اور اگر عدالت سمجھے کہ اس کا اور کوئی حل نہیں ہے تو اس کو ایک بوسٹل انسٹیٹیوٹ کا ذکر ہوا، بوسٹل انسٹیٹیوٹ میں رکھا جائے گا. انفارچونیٹلی اس وقت پاکستان میں بوسٹل انسٹیٹیوٹ 2 رپورٹ ہوتے ہیں. اگر آپ کہیں بھی کسی رپورٹس پڑھیں گے آپ کو بتایا جائے گا کہ پنجاب میں ایک بوسٹل فیصل آباد میں اور ایک بوسٹل انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ بہاولپور میں. بٹ دس از ناٹ فیکٹ. میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں، وہ دونوں بوسٹلز جو ہیں وہ چل رہے ہیں پریزن رولز کے چیپٹر 12 کے تحت، اور ان کا پورا نام ہے بوسٹل انسٹیٹیوٹ اینڈ جوینائل جیل. اور اس کو کون چلا رہا ہے؟ اس کو پریزن ڈپارٹمنٹ چلا رہا ہے. جو ادروائز کانسیپٹ بوسٹل کا ہے، وہاں پہ وردی والے لوگ، وہ ڈسپلن جیل والا نہیں ہونا چاہیے. جو آپ نے بات کی ریہیبلیٹیشن، ان کی ایجوکیشن، یہ سارے جو کانسیپٹ ہے تو لا کو پوری طریقے سے فالو بھی نہیں کیا گیا. اور اس کے لیے خاص ایک لا میں آپ کو بتاتا ہوں، جو کہ 1926 میں پنجاب کے اندر ایک بوسٹل ایکٹ بھی موجود ہے جس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. 1926 کا موجود ہے، اور اس کو پس پش ڈال کے، اور آپ نے پریزن رول کے تحت 2 چیپٹر جو بنائے ہیں، اور ان کا نام ہی ایک عجیب ہے کہ وہ بوسٹل بھی ہے اور جیل بھی ہے، یعنی بوسٹل انسٹیٹیوٹ اینڈ جوینائل جیل. جی تو وہ کانسیپٹ کو میچ نہیں کرتا. مگر منیزہ بانو صاحبہ، اب یہ جتنے بھی بچوں کے قوانین آئے ہیں یہ اب پروونشل گورنمنٹ کے ہاتھوں میں آگئے نا 18ویں ترمیم کے بعد. پھر ہم نے دیکھا کہ چائلڈ پروٹیکشن بیوروز بھی جو ہیں وہ کافی ایکٹیو ہوئے.
اب کیا سچویشن ہے؟ یہ حکومت آئی ہے وہ کی کہتی ہے فنڈنگ کی ہمیں بہت فقدان ہے، چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے کچھ مسائل بہتر نہیں ہوئے بچوں کے، خاص طور پہ ان بچوں کے جو گھر سے بھاگ جاتے ہیں؟ دیکھیں چائلڈ پروٹیکشن بیورو تو صرف پنجاب کا ہے اور تو کہیں نہیں ہے، اور وہاں پہ خیبر پختونخوا میں نہیں ہے؟ نہیں کہیں نہیں ہے، یہ تو خاص پنجاب میں ہوا تھا چائلڈ پروٹیکشن بیورو۔ ایم آئی رانگ سجاد؟ نہیں جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ ٹھیک جی منیزہ صاحبہ بالکل، تو یہ بیسکلی پنجاب کا ہوا ہے، اور اس میں کافی ڈسٹرکٹس میں بھی وہ گئے ہیں، انہوں نے سینٹرز بنایا، اور ان کی مینڈیٹ کافی اسپیسیفک تھی کہ بیگر مافیا کو انہوں نے پکڑنا تھا، بیگر چلڈرن اینڈ بیگر مافیاز، اور پھر وہیں پہ ان کی ریہیب شروع کر کے ان کو واپس فیملیز میں بھی بھیجنا تھا۔ تو آئی ڈونٹ نو کہ ریہیب ان کا کتنا سکسیسفل رہا، مگر یہ ضرور تھا کہ انہوں نے بہت سے بچوں کو مطلب یہ بیگر مافیاز کو توڑا ضرور تھا۔ شروع میں بہت ہی اچھا ان کا کافی سپیڈ سے کام ہوا، تو وہ تو ان کا ہے۔ مگر آئی جسٹ وانٹ ٹو کم بیک، یہ لاز کی بات ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کتنی لڑائی کی تھی کہ کرمنل age of the child, for criminal he can be liable to criminal proceedings، 7 سال کے تھے اور مشکل سے لڑ کے وہ 12 پہ آیا، تو وہی آپ دیکھ لیں کتنا بڑا ظلم ہے کہ you will hold a child 12 years old criminally responsible. That in itself is something that should be looked at also. مگر اس کے اندر اب 10 سال ہو گئی ہے، کیوں؟ یا 14 سال ہے؟ 10 سال ہے نہیں، 14 is 2 years is at the discrimination of the judge. 12 سال is stated and 2 years is discrimination of the judge if he thinks he wants to give him the benefit. منیزہ صاحبہ یہ بتائیے کہ باقی ملکوں میں کیا ہوتا ہے؟ کیا بچوں کو سزا ہوتی ہے 10 سال کی عمر میں؟ ادھر کیا کرائیٹیریا ہے؟ کیا 18 سال کی عمر میں؟ سوال ہی نہیں جی، سوال ہی نہیں۔ 18 ہے، ڈیولپ کنٹریز کی بات ہم کر رہے ہیں، 18 ہے، اور اگر آپ ان کے جیلز دیکھیں تو آپ یقین نہیں کریں گی کہ وہ کس قسم کے ہیں، وہ آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ یہ کوئی جیل ہے، اور جو بچوں کے لیے تو وہ تو جیل ہے ہی نہیں، جس طرح سجاد کہہ رہے ہیں۔ اٹ از این اوپن فورم اور اسٹیٹ ویئر چلڈرن آر ایجوکیٹڈ، دے گو ان اینڈ آؤٹ، یہ نہیں ہوتا کہ وہ بند ہوتے ہیں، ان کی ایک مانیٹرنگ ہوتی ہے، مگر it has nothing to do with anything like a jail. جیل کی طرح بالکل نہیں ہوتا ہے، سو وہ ایک کانسیپٹ ہی اور ہے۔ ٹھیک، مناز صاحبہ، is it just کہ جی ہمارے پاس فنڈنگ ہی نہیں ہے، اس کا فقدان ہے، یا کہ توجہ اس طرف نہیں ہوئی؟ چونکہ آپ کو یاد ہوگا جب یہ چائلڈ سیکشل ابیوز سکینڈلز ہونے چاہیے، بچوں کے ساتھ زیادتی، اس کے اوپر ہم نے جی بہت قانون سازی کی، سخت سے سخت سزا بھی دی، یہاں تک بات ہو گئی کہ آپ 2 دفعہ آرڈر ہو گیا کہ 2 دفعہ آپ چوراہے کے اندر 2 دفعہ پھانسی دے دیں، مگر اس کے بعد وہ گینگ پھر سے آ گیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ بچوں کو اس ویب کے اندر، پورنوگرافی کے ویب کے اندر بھی کیا۔ تو اس کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے کہ بار بار یہ اوپر آتے ہیں اور اس طرح نکل کے چلے جاتے ہیں، آپ کسی کو پکڑ لیتے ہیں، ہم سب تالیاں بجاتے ہیں، اس کے بعد پھر سے یہ گینگ شروع ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ جو مافیاز ہیں، یہ جو پورنوگرافی وغیرہ کی جو چیز آتی ہے نا، جہاں پر اب وہ دیکھیں کہ جو خیبر پختونخوا میں سہیل ایاز جو ہیں، مطلب ان کا کیس ایک دم سے اٹھا اور ایک دم سے خاموشی، مطلب آپ دیکھ لیں کہ وہ کہیں پر میڈیا میں نہیں اچھالا جا رہا، کہیں پر اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک دم سے اس کے اوپر خاموشی ہو گئی ہے۔ ان کے والد نے ایک پریس کو کامنٹ دیتے ہوئے کہا ہے کہ جی بہت بڑے بڑے لوگوں کا پریشر ہے، سو یو نو وی ہیو ٹو کلیکٹیولی، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے کہ آپ جب بھی کسی چیز کے بارے میں پریشرائز کریں تو آپ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں، اور اس پروگرام کے حوالے سے بھی ہم پریشرائز کر سکتے ہیں۔ سجاد صاحب، مجھے پتا ہے آپ نے اس کے اوپر بھی کام کیا، مگر منیزہ صاحبہ میں نے آپ کو سنا تھا اس کے اوپر بات کرتے ہوئے، خاص طور پہ قصور کے حوالے سے، جو بچوں کے پورنوگرافی سکینڈل اور یہ جو زیادتی کا ایشو تھا، اس کے اوپر آپ نے ریسرچ کی ہوئی ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں ذمہ داری کدھر ہے؟ ہم کہہ تو دیتے ہیں اسٹیٹ کے اوپر، مگر آپ نہیں سمجھتی کہ اویئرنیس کیمپینز بھی ہونی چاہیے اور ماں باپ کو بھی اپنا ایک رول ادا کرنا چاہیے، سوسائٹی کو اپنا ایک رول ادا کرنا چاہیے، بچوں کو تحفظ دینے کے ایک پروگرام بھی ہونا چاہیے، اسکولوں میں ہونا چاہیے؟ بالکل
بالکل منی سے وہ ضرور ہے، مگر آپ یہ دیکھیں جو قصور کا ہے نا، ایک تو صرف قصور کا نہیں ہے، آپ کو اس سال میں 4-5 پورنوگرافک کرائمز سامنے آئی ہیں ان دس ایئر. آپ یہ جان جائیں یہاں پہ ایک طرف تو بجٹ ہی کوئی نہیں ہے، تو دیٹس $1 بلین انڈسٹری فینومینل. تو ظاہر ہے بہت بڑے مافیاز ہیں، ضرور ہیں، اور یہ پریشرز پڑ رہے ہوں گے. پیرنٹس نہیں آتے سامنے کمپلین کرنے کے لیے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں کون سے تھریٹس دیے جا رہے ہیں. تو یہ جو بات ہو رہی ہے اٹ از ٹرو کہ یہاں پہ بہت پاورفل لوگ انوالو ہوں گے. پاورفل ڈز ناٹ مین اونلی ان پوزیشن، پیسے بھی ہو سکتے ہیں، ان کے نیٹ ورکس بڑے اسٹرانگ ہو سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑا مافیا ہے، اس کا تو اٹ از امپیریٹو کہ FIA مسٹ اسٹیپ اپ. اچھا، اور اس کے اوپر کرنا پڑے گا. یہ اچھی تجویز آپ نے دی ہے، مگر پتہ نہیں وہ کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے. آج کل تو کہتے ہیں قانون کے شکنجے میں سبھی ہیں، مگر شاید جو بچوں کے تحفظ کو غیر یقینی بنا رہے ہیں وہ شاید نہیں ہیں. سجاد صاحب، بات یہ ہے کہ پنجاب کے اندر پنجاب پروہیبیشن چائلڈ لیبر ایکٹ بھی ہوا، جس کے تحت انہوں نے کہا کہ بھٹوں کے اوپر جو بچے کام کر رہے ہیں وہ نہیں کر سکیں گے 15 سال کی کم عمر کے. مگر ہم جب گئے بھٹوں پہ تو ہم نے دیکھا اتنے سارے بچے وہاں پہ کام کر رہے ہیں، ان کو طرح طرح کی بیماریاں ہو رہی ہیں. تو کیوں نہیں موو کرتی پولیس اس کے اوپر جب ایک چیز ہو گئی ہے بین؟ تو پھر، اور چونکہ اس کے بعد چیف منسٹر صاحب جو پچھلے چیف منسٹر تھے وہ تو بہت سنجیدہ تھے اس کے بارے میں. دیکھیں ان کی سنجیدگی تھی اور کچھ ٹائم کے لیے وہاں پہ لوگ جاتے رہے، لیبر ڈپارٹمنٹ ایکٹیو ہوا، انہوں نے تھوڑا بہت کیا، لیکن وہ ایک بھولا بسترا خواب ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سب سے بڑی بات دیکھیں، کبھی آپ نے ذکر کیا ہمارے پاس ایجوکیشن کے لاز موجود ہیں، فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن، اس میں ایج 16 ہے. دوسری طرف آپ اجازت دے رہے ہیں بچوں کو کہ وہ جا کے کام بھی کریں. ایون اگر وہاں پہ 15 ایج ہے تو 16 والا تو پھر کرے گا نا جا کے کام، اس کو اجازت ہے. ایک تو تھوڑی سی یہ کنٹراڈکشن بھی ہے لاز کے اندر کہ پھر کس لا کو فالو کیا جائے گا، کیا ایجوکیشن والے لا کو فالو کیا جائے گا یا پھر لیبر والے کو. اب آپ دیکھیں گے کہ لیبر کے معاملے میں سب سے زیادہ ضروری چیز جو میں سمجھتا ہوں مائنڈ سیٹ کو بدلنا ہے. ہم جب بھی لیبر پہ بات کرتے ہیں تو لوگ ایک آرگومنٹ دیتے ہیں جو کہ آپ نے بھی سنا ہوگا، غربت. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لیبر ہے اس کی وجہ سے غربت ہے، غربت کی وجہ سے لیبر نہیں. ہم نے آبزرو کیا ہے اس کو بڑے کینلی کہ جو بچے اگر کام کر رہے ہیں فیکٹریز میں، اور اگر آپ قانون بنائیں اور سختی سے عمل درآمد کریں تو ان بچوں کو کون ریپلیس کرے گا؟ بڑے کریں گے. اور اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ سرمایہ دار کو، کیونکہ سرمایہ دار 4-5 ہزار روپے میں بچے سے کام کروا رہے ہیں. اگر اسی مشین سے اس بچے کو اٹھائیں اور ایک بڑا آ کے بیٹھے گا تو 25-30 ہزار روپے اس کو دینے پڑیں گے. یہ بات آپ کی درست ہے، مگر وہ مائنڈ سیٹ چینج کون کرے گا؟ اور میں اب آپ سے تجویز پوچھ رہی ہوں، چونکہ وقت کی قلت ہے، میں تو چاہوں گی کہ آپ مختصر سے تجویز دے دیں کہ اب فی الفور حکومت کو کیا کرنا ہے، سوسائٹی کو کیا کرنا ہے. اچھا، ایک تو یہ ہے جی کہ سوسائٹی کے اندر اویئرنیس کی ضرورت ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کے پاس اویلیبل لاز ہیں، اور خاص طور پہ یہ کنیکٹڈ ہے فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن کے ساتھ جو آپ کا 25A آرٹیکل کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے، آپ اس پر سختی سے عمل درآمد کروائیں تو سارے بچے جب اسکولوں میں چلے جائیں گے کہ ایج کے، تو پھر وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا کہ لیبر میں جائیں. اچھی تجویز ہے جی. میں ناصاحب اپنی بھی جی، میں آپ کو یہ تجویز میری وہی ہے 25A آرٹیکل 25A کے اوپر کہ ہم نے 5 سے 16 سال تک اسٹیٹ از ریسپانسبل فار گیونگ فری اینڈ کوالٹی ایجوکیشن. آج تک کوئی بچہ جو اسکول نہیں جاتا اس نے کورٹ میں جا کے اسٹیٹ کو نہیں کویسچن کیا، مطلب کورٹ کیس نہیں بنایا. تو یہ اس کو ہمیں آپریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ جی لاز بنائیں، جب لاز ہیں تو وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے، ان کے عمل درآمد کریں، قوانین کی عمل درآمد کریں اور سیریسلی کریں. اور دیکھیں میں منیزہ جہاں پر بیٹھی ہوں وہاں پر میرے یہ ریئلائزیشن ہے کہ وی نیڈ اے اسٹیٹ امبریلا. پیرنٹس آر آلسو، وہ کمیونٹی لیول پہ سب کی ذمہ داری ہوتی ہے، مگر اسٹیٹ تو کوئی ہاتھ ڈالے نا. مطلب جب اگر فرض کریں ایک کیس ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر صاحب کوئی بات کہہ دیں. لیڈ کرنا چاہیے، اسٹیٹ کو لیڈ کرنا چاہیے. بالکل. منیزہ بانو صاحبہ اپنی بھی تجویز دے دیجئے پلیز. جی دیکھیں جی، ہم کیونکہ وی آر ورکنگ اگینسٹ وائلنس کہ جی تشدد نہ ہو بچے کے ساتھ، تو سب سے زیادہ جب اگر ہم یہ کیسز دیکھیں تو جب تک جسٹس نہیں ملتی، جب تک قانون آسان نہیں ہوگا بچوں کے لیے، ہم جو یہ ایک طرف سے روکتے ہیں نا وہ نہیں ہو سکے گا. یہ جو ایک، کیونکہ ہمیں اتنے کیسز آئیں کہ جی یہ کچھ ہوتا تو ہے نہیں تو ہم کیوں آئیں، اور بہت مشکل ہو جاتا ہے لیگل کیس لڑنا.
سو وہ ایک طرف سے آسان ہو اور دوسری طرف سے جو ہم کرتے ہیں کہ اویئرنیس ہونی چاہیے، ہر ایک کو معلوم ہو کہ جی یہ کس طرح ہوتا ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ تشدد ہونے سے پہلے ہو رہی ہوتی ہیں، ان پور پیرنٹنگ کہ جی والدین کا سکل کیا ہے، گھر کا ماحول کیا ہے، تو یہ ایک طرف ہے، اور دوسری طرف سے جسٹس ضرور بہتر ہونی چاہیے تاکہ قانونی عمل اتنا آسان ہو کہ وہ آ سکیں اور سامنے بول سکیں۔ انصاف کا وصول ہونا چاہیے، اس کو یقینی ہونا چاہیے، اور اسٹیٹ اور سوسائٹی کو شاید اکٹھے چلنا چاہیے۔ آپ نے کہا کہ ایک طریقے سے اسٹیٹ کو لیڈ لینی چاہیے، اور آپ نے کہا کہ جو آرٹیکل 25A ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بچوں کو مفت تعلیم حاصل ہونی چاہیے اپ ٹل دی ایج آف 16۔ تو یہ اگر آپ یقینی بنا دیں تو شاید بچوں کو تحفظ مل جائے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بچوں کے مسائل پر، اور اب ہم بات کرتے ہیں فیض میلے پر۔ ناظرین، حال ہی میں یہ منعقد ہوا، لاہور میں ہوا، اور یہ اپنی نوعیت کا 5واں سالانہ فیض فیسٹیول تھا۔ اس میں ادب و سیاست، آرٹ، کلچر، تھیٹر، ڈرامہ سمیت فنون لطیفہ کے مختلف شعبوں کے 200 سے زائد ماہرین نے اظہار خیال کیا۔ یہاں سیاسی گفتگو بھی ہوئی، اور کیونکہ فیض صاحب کے کلام بول کے لب آزاد ہے تیرے کے بینر کے سائے تلے ہوئی، تو سیاستدان بھی کھل کر بولے۔ میلے میں ایک مذاکرے میں سابق چیئرمین سینٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم لیڈر رضا ربانی نے کہا تھا کہ پاکستان میں سویلین بالادستی ختم ہو چکی ہے۔ یاد رہے کہ 2 اگست 2017 کو رضا ربانی نے کہا تھا کہ جمہوری اور غیر جمہوری اداروں کے درمیان اہم ایشوز پر ڈائیلاگ کے بغیر معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ فیض میلے پر ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کے سیاسی مسائل کا حل اداروں کے درمیان ڈائیلاگ سے نکلے گا یا سر سے پانی گزر چکا ہے؟ تو انہوں نے جواب کچھ یوں دیا۔ دیکھیں، میں اس لحاظ سے تو بڑا آپٹیمسٹ ہوں۔ یہ بات درست ہے کہ جب میں نے وہ بات کی تھی اس وقت حالات قدرے بہتر تھے۔ آج ایک ٹوٹل لاک ڈاؤن ہے جس میں میڈیا بھی شامل ہے اور جس میں پارلیمان کا بھی شٹ ڈاؤن ہوا ہے۔ لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ اس تمام چیز کا وے فارورڈ جو ہے وہ ایک انٹرا انسٹیٹیوشنل ڈائیلاگ ہے، اور جب تک انٹرا انسٹیٹیوشنل ڈائیلاگ نہیں ہوگا، بالخصوص ان اداروں کے درمیان جو آئین کے تحت کام کر رہے ہیں، اور اس ڈائیلاگ کو لیڈ جو ہے وہ پارلیمان کو کرنا پڑے گا، ورنہ یہ ڈائیلاگ ممکن نہیں ہو پائے گا۔ جی، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پاکستان میں مارشل لاز جب رہے ہیں اس وقت پاکستان کی سیاسی قیادت جو ہے وہ جیلوں میں رہی۔ پاکستان کی سیاسی قیادت کا جوڈیشل مرڈر بھی ہوا، لیکن اپوزیشن نے بھرپور اپوزیشن کی اور ملک میں ایک قسم کی جمہوریت کو بحال بھی کروایا۔ تو میں بالکل سمجھتا ہوں کہ اس وقت ممکن ہے۔ دیکھیں، یہ تو نیشنل اسمبلی کے اندر جو ان کے اتحادی ہیں ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا صورتحال وہاں پہ بنتی ہے۔ بہرحال ان ہاؤس چینج جو ہے وہ پارلیمانی جمہوریت کا ایک طریقہ کار ہے، لیکن کیا وہ موجودہ صورتحال میں ممکن ہے یا نہیں، وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کسی بھی قسم کا کوئی بھی کاسمیٹک چیز جو ہے وہ ملک میں جمہوریت کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جب تک ریاست اپنی انٹرنل کانٹرڈکشنز کو طے نہیں کر پائے گی، کوئی بھی حکومت آئے، کوئی بھی پارٹی آئے، وہ اسی طرح لولی لنگڑی حکومت ہوگی۔ ناظرین، یہ تھے رضا ربانی صاحب۔ فیض میلے میں نظم سرفروشی کی تمنا طلبہ کے گروپ نے پرجوش انداز میں پڑھی، جس کی ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہوئی۔ سرفروشی کی تمنا ایک حب الوطنی کی نظم ہے جو 1921 میں پٹنہ کے شاعر بسمل عظیم آبادی نے اردو میں لکھی تھی، اور پھر اسے رام پرساد بسمل نے ہندوستان میں برطانوی راج کے دور میں آزادی کی جنگ کی آواز کے طور پر بھی امر کیا تھا۔ فیض میلے میں جن طلبہ نے اس کو پڑھا ان میں سے ایک عروج اورنگزیب سیر فہرست ہے۔ طلبہ کارکنان اس نظم کے ذریعے جو اسٹوڈنٹ یکجہتی مارچ منانے کی تیاری ہے اس کو وہ زیادہ کر رہے ہیں، اور ناظرین 29 نومبر کو یہ منایا جائے گا۔ پاکستان میں اس وقت اسٹوڈنٹس تنظیموں پر پابندی لگی ہوئی ہے۔ یہ پابندی 80 کی دہائی میں ضیاء الحق کے امرانہ دور میں لگائی گئی تھی۔ پیپلز پارٹی کے دور میں 2008 میں جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے یوسف رضا گیلانی صاحب، انہوں نے اسٹوڈنٹس یونینز پر سے پابندی اٹھوانے کا اعلان پارلیمان میں کیا تھا، لیکن
ایسا عملی طور پر نہیں ہو سکا. حیرت انگیز طور پر اب اس پابندی کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کیسے. عروج اورنگزیب وہ اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ جس کو ابھی آپ اپنے ٹی وی سکرینز پہ دیکھ رہے تھے، ہمارے ساتھ ہیں لاہور اسٹوڈیوز میں. عروج، بہت بہت شکریہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئیں. آپ کا جنون اور جذبہ دیکھ کے یقیناً بہت سارے لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں. 29 نومبر کو آپ لوگ ایک اسٹوڈنٹ مارچ کرنے جا رہے ہیں. اس اسٹوڈنٹ مارچ کے جو بنیادی مطالبات ہیں وہ کیا ہوں گے؟ جی، اسٹوڈنٹ سالیڈیرٹی مارچ میں جو ہمارے بنیادی مطالبات ہیں اس میں سر فہرست میں اسٹوڈنٹ کے لیے حق ہے یونین سازی کا. یونین سازی کیا ہوتی ہے؟ یونین سازی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اکٹھ بنا سکیں ان چیزوں کے حوالے سے جن چیزوں کے حوالے سے ہمیں ہماری زندگی کے فیصلے ہو رہے ہیں. تو یہ رائٹ جو ہے وہ آئین دیتا ہے. دنیا کا ہر ملک اس کے بارے میں بات کرتا ہے. کہیں پہ بھی مطلب آکسفورڈ میں بھی یونینز ہیں. تو یہ بھی جو وائلنس کی بات کی جاتی ہے یونینز کے ساتھ، تو ایسا کیوں ہے کہ آکسفورڈ کی یونینز ہم واہ بات کرتے ہیں اور پھر یہاں یونینز کی بات ہوتی ہے تو پھر مطلب عجیب لگتا ہے کہ کوئی سیاسی اسٹوڈنٹس کو کوئی بخار چڑھ گیا اور وہ پتہ نہیں کیا کریں گے آ کے، وہ ملک توڑنا چاہتے ہیں. تو پہلی ڈیمانڈ تو ہماری یہ کہ یونین سازی جو کہ ایک آئینی عمل ہے، جو کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی یوتھ کے ساتھ یہ سلوک کرے کہ وہ ان کو ٹرین کرے اس طریقے سے کہ ہم شعوری فیصلے کر سکیں. تو یونین سازی کا حق جو ہمیں آئین بھی دیتا ہے اور اس کے بارے میں کنفیوژن ایک پھیلی ہوئی ہے. پہلی ڈیمانڈ یہ ہے اس کو ختم کیا جائے، اس کے بارے میں جواب دیا جائے، یونینز کو بحال کیا جائے. جہاں پہ یونینز بحال ہیں وہاں پہ الیکشنز کرائے جائیں. تو پہلی ڈیمانڈ ہماری ہے. اسی کے ساتھ جڑتی ہماری ڈیمانڈ ہے ایفیڈیوٹ کے حوالے سے. حلف نامہ ہوتا ہے جو کہ ہر یونیورسٹی آپ سے سائن کراتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکتے. اب اس سے پہلے کہ میں ایفیڈیوٹ پہ بات کروں، میں بتانا چاہوں گی کہ سیاسی سرگرمی یعنی کہ آج کے دور میں سیاست ہم برے طریقے سے سنتے ہیں اور سمجھ بھی برے طریقے سے آتی ہے، کیونکہ جو بھی حساب کتاب ہے لوگ تنگ ہیں آج کی سیاست سے. لیکن سیاست کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی اس کو آپ جی رہے ہیں، اس کے حوالے سے جو فیصلے ہیں اس کی فیصلہ سازی میں آپ کا حق ہو، پارٹیسپیشن ہو بیسکلی. تو سیاست ہم اسی لیے کرتے ہیں، پالیٹکس اسی لیے ہے. سوسائٹی کے اندر جس طرح سے لوگوں کو زندگی گزارنے کی بات، جو ان کی زندگی کے حقوں کی بات ہے، اس کے بارے میں ایک میکانزم بنایا جائے. کلامی معاف ہے، بات یہ کہ 1984 کے اندر اسٹوڈنٹ یونینز کے اوپر ایک بین لگا تھا اور جب ہم بھی پوچھتے رہے حکمرانوں سے کہ آپ اس بین کو لفٹ کیوں نہیں کرتے تو ان کا یہ جواب اکثر آتا تھا اس لیے چونکہ ہم سٹوڈنٹس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہاں پہ طرح طرح کی سیاسی جماعتیں آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ اسٹوڈنٹ یونینز کے اوپر بین بھی لفٹ ہو گیا ہے. سندھ کے اندر بھی اب ایک بل وہ لا رہے ہیں جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ بین کو لفٹ کریں. تو آپ نہیں سمجھتی کہ اگر اسٹوڈنٹ یونینز یہاں پہ بحال ہوتے ہیں تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ اور شاید ایک طرح سے خوب خرابہ ہو جائے کیمپسز کے اوپر، خون خرابہ ہو جائے کیمپسز پہ، کیونکہ خون خرابہ تو ہو رہا ہے کیمپسز پہ آلریڈی. میں اپنی آنکھوں سے جمعیت کے 2 وائلنٹ واقعات دیکھے ہوئے ہیں جس میں اپنی آنکھوں سے ایکسپیرینس کیے ہوئے ہیں، جس میں ایک تو یہ تھا کہ جب ان کا ناظم کی ڈیتھ ہو گئی تھی، کسی نے ان کا مرڈر کر دیا تھا، تو پھر یونیورسٹی بند رہی تھی اور ہمارے ڈپارٹمنٹ تک لوگ آئے تھے جنہوں نے گولیاں چلائی تھیں، یعنی کہ گولیوں کی آوازیں بھی. بم دھماکے بھی دیکھے میں بچپن میں، تو اتنا کوئی مطلب ہم تو ڈی سینسٹائزڈ ہوئے ہیں نا ان چیزوں کے حوالے سے. تو یہ تھا. اور دوسرا میری اپنے دوستوں کے ساتھ مطلب نیت صرف اس بنیاد پہ کہ لوگ چل کے جا رہے ہیں اور کٹھے کیوں ہیں اور ان سے آئی ڈی کارڈ مانگے جاتے ہیں، ان کو ہراساں کیا جاتا ہے. یونیورسٹی جو کہ ایک تخلیقی عمل میں آپ کی مدد کرنی جس کو چاہیے، وہ آپ کی تخلیقی عمل کو نہ روکتا ہے کہ آپ جو سوچ رہے ہیں نا اس کو بھی آپ سے کھینچ لیتا ہے. تو یہ جو وائلنس کی بات ہے، یہ جو تشدد کی بات ہے، یہ تو آلریڈی یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے، چاہے وہ سوسائڈس کی شکل میں ہوں کہ اسٹوڈنٹس اتنا آوازار ہیں، اسٹوڈنٹس خودکشیاں کر رہے ہیں. 60% سے زیادہ پاپولیشن آپ کی یوتھ کی ہے اور آپ کا بجٹ جو ہے 2.9% اگر ہے تو ظاہر ہے آپ کا کوئی میکانزم یا آپ کا کوئی جو مفاد ہے کہ آپ کے لیے پرائورٹی اسٹوڈنٹ نہیں ہے. تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے بات، اس لیے ہم خود اپنی بات کرنا چاہتے ہیں. اور تشدد کی جہاں تک بات ہے
تشدد جو ہوتے رہے ہیں تب سے کب سے یونین انہوں نے ختم کی ہوئی ہے نا 84 اور اس کے بعد سے کیا اسٹوڈنٹ کے کوئی مسئلے نہیں آئے؟ آپ نے کبھی مطلب ہم لوگ پنجاب یونیورسٹی کے مسائل نہیں سنتے, ہم لوگ ٹیچرز کو نکال دینے کے مسائل نہیں سنتے, ہم لوگ یونیورسٹی جو ہم جاتے ہیں ایک جو مایوسی ہے, ایک فرسٹریشن ہے, کم از کم اس کو ایک وینٹ ملے گا جب آپ لوگ پالیٹکس کریں گے, اور آپ جیسی جو ایک روشن خیال خواتین ہیں ان کو بھی ایک پروٹیکشن ملے گی جب آپ کی یونین بنے گی. آپ کا ایک اور بھی مطالبہ ہے میں نے پڑھا ہے, وہ ہے بجٹ کٹس کے حوالے سے. ہائر ایجوکیشن میں بجٹ کٹس ہونے جا رہے ہیں, بلکہ ہو چکے ہیں کئی جگہوں کے اوپر, تو اس کے اوپر بھی آپ کے کچھ مطالبات ہیں, وہ کیا ہیں؟ جی بجٹ کٹس کے حوالے سے یہ بات ہے کہ بجٹ کٹس ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. یعنی کہ ہمارا ملک جو ہمارے لیے چیزیں کر رہا ہے, وہ ہمارے لیے چیزیں کر رہا ہے, اس کے بارے میں ہمیں نہ بتایا جاتا اور نہ ہم اتنے شعور ہمارے تک اتنا شعور پہنچنے دیا گیا ہے کہ جس میں ہم وہ سوال اٹھا سکیں. تو بجٹ کٹس کی بارے میں یہ بات ہے کہ ان کو پبلک تک رسائی دی جائے, کیونکہ یہ ہماری زندگیوں کے فیصلے آپ کر رہے ہیں, ہماری تعلیم کے فیصلے جو کہ صرف یونیورسٹی کیمپس تک محدود نہیں ہیں. ہم نے یہی تعلیم لے کے آگے جانا ہے, ہم نے سیلف ایجوکیشن کرنی ہے اگر, تو وہ ہر کسی کو موقع موجود نہیں ہوتا. پنجاب یونیورسٹی یا جی سی یونیورسٹی سے بیٹھے ہوئے لوگ یا بلوچستان یونیورسٹی سے بیٹھے ہوئے لوگ, انہوں نے آگے کمانا ہے, انہوں نے اپنے آپ کو سسٹین کرنا ہے. لہٰذا یہ جو آپ کا اسٹوڈنٹ سالیڈیرٹی مارچ ہے یہ صرف پنجاب تک محدود نہیں ہوگا, جہاں تک میں پڑھی ہوں, یہ ملک گیر احتجاج ہوگا اور مارچ ہوگا. جی اچھا, اسلام آباد, کراچی, لاہور, کوئٹہ, حیدرآباد, رامپور, لاہرکانہ, گھوٹکی, مظفر آباد اور راولہ کوٹ سے ابھی فی الحال یہاں پہ مارچ ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ بھی ساتھی جو مارچ آرگنائز کرانا چاہتے ہیں, کیونکہ مارچ آرگنائز کرانے کا حق ہمارے پاس موجود ہے, دھرنے تو یہ حکومت بھی دے کے آئی ہیں, تو مطلب وہ ہم صرف اکٹھ کرنا چاہ رہے ہیں, سڑکیں ہماری ہیں, ہمارے لیے بنی ہوئی ہیں, تو ہم تو آپ کا جو مین مطالبات ہے وہ بجٹ کٹس کے حوالے سے ہیں اور کہ اسٹوڈنٹ یونینز کے اوپر سے بین لفٹ ہونا چاہیے. جی, اور اس کے علاوہ ہراسمنٹ کے اوپر جو کمیٹیز نہیں بنتی, جی بالکل, وہ بنی ہیں. بلوچستان یونیورسٹی کے حوالے سے آپ بات کریے. یہ کرن ناظرین, یہ جو 29 نومبر کو اسٹوڈنٹ سالیڈیرٹی مارچ ہو رہا ہے اس کے پر ہماری نظر رہے گی. ابھی ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم اپنا رخ کرتے ہیں کراچی کی طرف, چونکہ کراچی میں 24 نومبر کو ایک ٹریننگ پروگرام شروع ہو رہا ہے اور آپ جلد دیکھ سکیں گے خواتین موٹر بائکس کے اوپر. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک اہم خبر ہے, اب آپ کراچی میں بھی خواتین کو موٹر سائیکلز چلاتے ہوئے دیکھ پائیں گے. ویمن آن ویلز اب سندھ آ رہا ہے. ویمن آن ویلز خواتین کی نقل و حرکت کے لیے ایک انقلابی منصوبہ ہے جس نے پنجاب بھر میں 5000 خواتین کو موٹر بائک چلانے کی تربیت دی اور آسان اقساط پر موٹر سائیکلیں دی. سلمان صوفی فاؤنڈیشن کے تحت اور سندھ حکومت کے تحت اب اس منصوبے کا سندھ میں آغاز ہونے جا رہا ہے. کراچی میں 24 نومبر سے خواتین کی ٹریننگ شروع کی جائیں گی, جہاں خواتین کو حفاظتی ٹریننگز مد نظر رکھتے ہوئے موٹر بائک چلانا سکھایا جائے گا اور لائسنسز کے حصول میں مدد دی جائے گی. ہمارے ساتھ خود ہیں سلمان صوفی صاحب. سلمان صاحب, اب آپ اس منصوبے کو پنجاب سے آپ سندھ لے کے جا رہے ہیں, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس کے اندر انرول کیسے سندھ کی, کراچی کی خواتین کر سکتی ہیں؟ بہت شکریہ منیزے, ہم بہت ایکسائٹیڈ ہیں کہ یہ جو پروگرام ہے ہم پنجاب سے سندھ میں لے کے جا رہے ہیں. اس کا انرولمنٹ بہت آسان ہے. ایک ای میل ایڈریس ہے womenonwheelstraining@gmail.com. آپ اس پہ صرف اپنا نام اور فون نمبر بھیجیں اور ہم وی ول ٹیک کیئر آف دا ریسٹ. اس میں آپ کو جب جیسی ای میل بھیجیں گی تو ہماری طرف سے رسپانس آئے گا اور ایک لنک آئے گا جس پہ آپ کلک کر کے اپنی رجسٹریشن کرا سکیں گی. پھر آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کا سیشن کس وقت کس دن ہے, اور پہلی ٹریننگز کا آغاز انشاءاللہ تعالیٰ 25 نومبر سے ہو رہا ہے اور 24 نومبر کو اس کی انوگریشن ہے فیئر ہال میں, جو کہ چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب خود کریں گے. مگر یہ بتائیے کہ اس کے اندر کون انرول کر سکے گا؟ بہت سارے مرد بھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا صرف یہ خواتین کے لیے, تو میں ان کو کہتی ہوں ظاہر ہے یہ تو صرف خواتین کے لیے, مگر کوئی کرائیٹیریا بھی ہوتا ہے خواتین کو انرول کرنے کا اس پورے پروگرام میں؟ اور اکثر خواتین مجھ سے یہ پوچھتی ہیں کہ اس کے تحت کیا ہمیں موٹر بائکس بھی مل رہی ہیں؟ جی بالکل, اس میں یہ صرف خواتین کے لیے پروگرام ہے, بلکہ خواتین اور ٹرانسجینڈرز ہماری جو کمیونٹی ہے اس کے لیے بھی یہ پروگرام ہے, تو وہ بھی اس میں انرول کر سکتے ہیں. اور اس میں اس کی صرف ایک ریسٹرکشن ہے کہ آپ 18 سال سے اوپر ہوں کہ جب آپ آفیشیلی لیگلی اپنا لائسنس لے سکیں. اگر آپ 18 سال کی ہیں تو آپ اس میں انرول کر سکتی ہیں. ہم اس میں آپ کو نہ صرف سیفٹی ٹریننگ دیں گے بلکہ ہم آپ کو جابز کے ساتھ بھی کنیکٹ کریں گے کہ جو جابز آپ کی موٹر سائیکل ٹریننگ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گی, اور آپ کو وہ کمپنیز جو ہیں وہ پھر اپنے پلیٹ
پلیٹ فارم پہ نوکریاں دیں گی. اس کے علاوہ ہم اس میں مائکرو فائنانس بینکس کے ساتھ ہمارے معاہدے ہوئے ہیں کہ جب یہ خواتین اپنی ٹریننگ کمپلیٹ کریں گی تو ان کو آسان شرائط پر قرضے فراہم کیے جائیں گے تاکہ یہ موٹر سائیکل خرید سکیں. اور اس کے علاوہ حکومت سندھ کی کوآپریشن کے ساتھ ہم ان کو ایک اسپیشل ڈیسک اسٹیبلش کر کے دے رہے ہیں ٹریفک پولیس کے آفیسز میں, جہاں پہ ان کو ریگولر قطار میں نہیں لگنا پڑے گا اور یہ وہاں پہ اپنا وومن آن ویل کا سرٹیفکیٹ دکھا کر تو ڈرائیونگ لائسنس بھی لے سکیں گی. تو یہ ایک کمپریہنسو پیکیج ہے کہ جب ایک عورت اس میں ٹریننگ میں سٹارٹ کرے گی اور اس کے بعد جب ٹریننگ ختم ہوگی تو وہ نہ صرف نوکری کر سکے گی, اپنے گھر کو اپنے آپ کو سپورٹ کر سکے گی, اپنی کالج جا سکے گی, اپنے جو بھی اس نے کام کرنے ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی کر سکے گی, بلکہ وہ ایک خود مختار پاکستانی عورت کے طور پہ سامنے آئے گی. اور اس کی ضرورت یقیناً کراچی کے اندر بہت ہے. آپ نے یہ سب کچھ پنجاب کے اندر کیا اور بڑے جذبے کے ساتھ کیا, اب آپ کراچی جا رہے ہیں تو سلمان صاحب واٹ ریئلی انسپائرز یو؟ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کئی جگہوں کے اوپر آپ کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا, ہم دیکھتے رہے کیسے آپ کے جتنے بھی پروجیکٹس تھے وہ بند ہو گئے, مگر آپ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی رستہ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں. تو انسپریشن کیا ہے؟ انسپریشن بیسکلی منیزے آپ جیسی خواتین, آپ کی جو والدہ تھیں آسمہ جہانگیر, ان کی ایک انسپریشن ہے. اس کے علاوہ میری اپنی والدہ کی انسپریشن ہے, اور وہ جو تمام خواتین جن کو میں دیکھتا ہوں کہ جو کہ سڑک پہ دھکے کھا رہی ہوتی ہیں, ان کو پراپر ٹرانسپورٹیشن نہیں ملتی, اور پھر ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ نہ صرف گھر چلائیں بلکہ وہ اپنی اولاد کو پالیں, اور پھر ان سے ایک انبلیویبل قسم کی ایکسپیکٹیشن ہے, جبکہ ان کو کسی قسم کی کوئی سہولت فراہم نہیں کی جاتی. تو 49% آف پاپولیشن کو جب میں دیکھتا ہوں سڑکوں پہ اس طرح, تو پھر میرے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں ان کے لیے کچھ نہ کچھ کروں, کیونکہ کل کو میری بھی جب بیٹی ان خواتین میں شامل ہوگی تو کم از کم اس کے پاس وہ اپرچونٹیز موجود ہونی چاہیے کہ وہ پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ میں حصہ ڈال سکے. بلکہ عورتوں کے جو رائٹس ہیں, جو وومن رائٹس, حقیقی رائٹس وہ یہ ہیں, وہ سیمینارز میں نہیں ملتے, وہ آپ کو کسی کتابوں میں ریسرچ مقالوں میں نہیں ملتے. یہ ایک بھی عورت جب آپ ٹرین کر کے تو اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیتے ہیں تو وہ ایک نیا چیپٹر کھول دیتی ہے. بہت بہت شکریہ سلمان صوفی صاحب, کراچی سے آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور کراچی کی خواتین یاد رکھیں کہ 24 نومبر سے یہ ٹریننگ پروگرام جو ہے یہ شروع ہو رہا ہے. تو ناظرین, آج کا پروگرام ہمارا بالکل ختم ہوا. یاد رکھیے گا کہ خواتین کی جو انڈیپینڈنس ہے وہ اس کی موبلٹی سے بھی جڑی ہوئی ہے. تو آپ جائیے اور انرول کریے. ہیپی اینڈ سیف ڈرائیونگ کراچی ویمن. آج کے لیے ناظرین اجازت دیجیے, خدا حافظ.